अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबलाइम बैठक के साथ मैं हूं मलिक अरशद। आप सब के लिए बहुत सारी दुआएं और नेक ख्वाहिशात। नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ईद कुर्बान सर पे है और कुर्बानी का फ़लसफ़ा ये है कि अपनी ज़ात की नफ़ी करनी होती है। ईद कुर्बान पे हम जो है तो अल्लाह की रज़ा के लिए जानवर कुर्बान करते हैं, ज़बह करते हैं। इस हवाले से जो है तो हमने आज दावत दी है अपनी बैठक में पेशावर के मशहूर और मारूफ मुआलिज डॉक्टर लियाकत अली ख़ान साहब को। और डॉक्टर लियाकत अली साहब जो हैं तो उनकी जो और ख़ुसूसियात हैं वो जो है तो सियासतदान भी हैं, उसके अलावा सोशल वर्कर भी हैं। सोशल वर्कर होने के साथ साथ समाजी कारकुन भी हैं, बहुत सारी खसूसियात हैं उनमें, और मेडिकल डॉक्टर हैं। और इसके अलावा जो है तो लोग इनसे मोहब्बत करते हैं, दिलो जान से मोहब्बत करते हैं। इनकी बहुत मेहरबानी के तशरीफ़ लेके आए हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। आपकी बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लेके आए और आपने जो है तो इस गर्मी में हमें वक्त दिया। और ये जो है जी तो हमारे नाज़रीन ये जानना चाहते हैं कि ईद के ऊपर ये अक्सर लोग गोश्त ज़्यादा खा लेते हैं, ज़्यादा गोश्त खा लेना क्या स्टफिंग होती है, क्या नुकसानात हैं, क्या सूरत हाल है इसकी, ज़रा थोड़ा सा हमारे अवाम के लिए, दोस्तों के लिए बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया इतनी अच्छी महफ़िल में। इट्स ऑनर फॉर मी। ईद के हवाले से पहले तो बेसिक इसका फ़लसफ़ा देख लें कि ईद के कुर्बान का फ़लसफ़ा बेसिक क्या है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपने बेटी की कुर्बानी देने की ठानी, और इसमें जो बुनियादी है कि अल्लाह की इताअत, अल्लाह के अहकामात की तकमील, और साथ बेटी की भी रज़ा इलाही के लिए कुर्बानी देने का जज्बा। आजकल हमारे माशरे में मैं ये देखता हूँ कि नाफरमानी औलाद की एक इशू है, बड़ा प्रॉब्लम है, सोशल इशू है। सारी बुनियादी वजह इसकी मेरे ख़्याल में ये है कि हम कुरान की तालीमात से दूर हो गए हैं। मैंने कई वीडियोस भी देखी हैं, उसमें यह है कि कुरान का बेसिक फ़लसफ़ा ये है कि कुरान को समझ कर पढ़ा जाए। जैसे उसमें है कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये किताब है जिसमें कोई शक शुबा नहीं है बल्कि हिदायत है मुत्तकियों के लिए। और हमने काम ऐसा शुरू किया हुआ है, जैसे अरशद साहब, हम आपका एक नुस्खा ले लें किसी भी डॉक्टर का और उसे ऐसी ज़बान वो अंग्रेज़ी में लिखा हो पढ़ते जाएं, और किसी को अंग्रेज़ी समझ ही ना आती हो तो नुस्खे के तरीके का इस्तेमाल जो है सही नहीं कर सकेगा। इसी तरह कुरान मजीद ऐसा नुस्खा है कि जिसमें सारी चीज़ें अल्लाह ने तफसील से लिख दी हैं। इसमें कोई भी वाक़या जो है वो हिकमत से खाली नहीं है। बेशक इसमें हिकमत ये थी कि किस तरह अब कौम को, इन अवाम को, अपनी मखलूक को, अल्लाह की बंदों को किस तरह बताया जाए कि अल्लाह के अहकामात का मकसद क्या है। बहरहाल ईद कुर्बान की तरफ आते हैं। ईद कुर्बान जो है ये एक ऐसा अमल है मुसलमान जो करते हैं, इसकी वजह से जो बेचारे सारा साल गोश्त को तरसते हैं या जिन्हें नहीं मिलता, या जो लो इकनॉमिकल क्लास हैं जिन बेचारों को मैसर नहीं है, उन गरीबों का इस पर ज़्यादा हक़ है कि ये गोश्त उन्हें पहुँचाया जाए। और इसके ज़्यादा खाने से नुकसानात ज़्यादा हैं। मसलन यूरिक एसिड, इसमें गोश्त अगर ज़्यादा खाए उससे हो सकता है आपको गाउट्स की तकलीफ़ हो सकती है। डायबिटिक, हाइपरटेंसिव के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। इसके बारे में ये है कि थोड़ा खाया जाए, ताज़ा खाया जाए, और ज़्यादा हिस्सा जो है मसाकीन का, गुरबा का, उनको इसमें शामिल किया जाए, तकसीम किया जाए, ना कि इसे डी फ्रीज़र और फ्रिज की जीनत बनाया जाए। मेरे ख्याल में बस यही काफ़ी है इस पे अमल करें। इसके अलावा जो है थोड़ा सा ये बताएं कि ये जो कलेजी ज़्यादा लोग खाते हैं ना, तो उसमें भी ब्लड ज़्यादा होता है, इससे कोई मुज़र असरात पड़ते हैं? देखिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर हम जितना ज़्यादा खाएंगे हमारे हाजमा ख़राब हो जाएगा। और इन दिनों में GIT के, गैस्ट्रोएंटेराइटिस के केसेस ज़्यादा आते हैं अस्पताल में, ज़्यादा ओवर ईटिंग की वजह से। एक बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ये भी 2 नंबर ईद के दिनों में ज़्यादा होती हैं। अच्छा। तो इससे हैज़े की शिकायत, उल्टी दस्त की शिकायत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो भी खाएँ थोड़ा सा खाएं, मुनासिब खाएं, ताज़ा खाएं, ज़्यादा ना खाएं, सब्र के साथ और शुक्र के साथ खाएं। डॉक्टर साहब, और बारबेक्यू जो होता है, बारबेक्यू ज़्यादातर लोग करते हैं, तो वो भी तो इतना ज़्यादा पका हुआ नहीं होता, शायद उससे भी कोई गड़बड़ होती है कि नहीं होती? नहीं, अगर बारबेक्यू सही बना हुआ हो तो ठीक है, कोई, और उसमें भी मुनासिब मिकदार में खाया जाए तो ठीक है। अच्छा, हाँ।
تو اس سے مطلب یہ ہے کہ عوام کے لیے میسیج یہ ہے، ناظرین آپ سب کے لیے میسیج ڈاکٹر صاحب دے رہے ہیں کہ بھئی تھوڑا کھائیں، اور اس کو ایسے ہے کہ روٹین میں سارا سال جو ہے تو ہم تھوڑا تھوڑا کھاتے ہیں گوشت، اور ایک ہی دفعہ اسٹفنگ شروع ہو جاتی ہے، اس سے بڑی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات ہے ڈاکٹر صاحب، جب آپ کے پاس کلینک میں اکثر جو ہے وہ لوگ جن کو مطلب ہے کہ اسہال ہو جاتا ہے، پیچس وغیرہ، وہ آتے ہیں تو جو ہے تو بڑی ڈاکٹر صاحب بھی ان کو بڑی بری نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آپ کے ساتھ ایسے ہوتے ہیں تو آپ ان لوگوں کو کیا میسیج دیتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ہم انہیں یہی کہتے ہیں کہ پیٹ تو آپ کا اپنا ہے، احتیاط کریں، تھوڑا کھائیں اور رب کا شکر ادا کر کے کھائیں۔ آپ سب بھی ڈاکٹر صاحب سے کوئی کویشچن اگر پوچھنا چاہیں تو جی ڈاکٹر صاحب ادھر موجود ہے ہمارے ساتھ، کوئی کویشچن ہو تو ہمارے جتنے بھی پارٹیسپینٹ ہیں، علامہ صاحب آپ اگر ڈاکٹر صاحب سے کوئی میڈیکل کے حوالے سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں کوئی؟ اس طرح کو بتایا کہ گوشت یورک ایسڈ والوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے، تو قربانی کا گوشت بھی؟ دیکھیے جو چیز بھی آپ زیادہ مقدار میں لیں گے، چاہے وہ قربانی کا گوشت ہے، چاہے وہ فروٹ ہے، آپ کے لیے اس کا اضافی جس کا کسی یورک ایسڈ بدن میں زیادہ ہے، قربانی کا گوشت مناسب مقدار میں کھانے سے آپ کا یورک ایسڈ نہیں بڑھے گا۔ لیکن آپ اس کی زیادتی کریں گے، صبح دوپہر شام باربیکیو بھی ہو رہا ہے، کڑھائی بھی ہو رہی ہے، ویسے بھی کھایا جا رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی اسے آپ کا یورک ایسڈ بڑھ جائے گا۔ اللہ نے آپ کے جسم میں ایسا میکینزم رکھا ہے کہ جو غذا بھی آپ لیتے ہیں، جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی آپ کا جزو بدن بن جاتی ہے، باقی جو ہے وہ ایکسکریٹ ہو جاتی ہے آپ کے یورین کے ذریعے، اور باڈی میں اللہ نے سسٹم رکھے ہیں۔ لیکن اگر بہت زیادہ مقدار میں لیں گے تو ظاہر اس کے نقصانات زیادہ ہوں گے۔ جی جی صاحب، اکثر یہ شوگر پیشنٹ کے لیے جو گوشت ہے زیادہ کھانا ٹھیک ہے یا نہیں؟ دیکھیے شوگر پیشنٹ کے ساتھ ساتھ زیادہ کھانا تو مناسب نہیں ہے، جیسے عام آدمی کے لیے بھی زیادہ کھانا نہیں ہے، اور شوگر کے پیشنٹ کے لیے جی گوشت کے حوالے سے یہ ہے کہ شوگر کا پیشنٹ وائٹ میٹ زیادہ کھا سکتا ہے، اور یہ جو دوسرا ریڈ میٹ ہے اسے کم کھائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اکثر شوگر کے پیشنٹ کے ساتھ جو ہے اس کی کڈنی کی ڈیزیز بھی ہوتی ہیں، اکثر کولیسٹرول وغیرہ بھی زیادہ ہوتا ہے، تو ان چیزوں کا احتمال زیادہ ہوتا ہے کہ کہیں اس کا بلڈ یوریا کریٹینین زیادہ نہ ہو جائے، کہیں اس کا جو ہے کولیسٹرول زیادہ نہ ہو جائے، تو اس سے نقصانات زیادہ ہو سکتے ہیں۔ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آج کل کیونکہ کرونا وائرس کے بہت زیادہ ساتھ ہیں معاشرے پہ، تو آیا جو ہم قربانی کریں گے اور ان جانوروں سے بھی لوگ کہتے ہیں احتیاط کریں، تو یہ کچھ امپیکٹ ہو سکتا ہے اس کا؟ بالکل ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے، لیکن دیکھیں اگر ہم ایس او پیز کا خیال کریں تو پھر اس کی بچت کے راستے ہیں، اگر ہم ان کا خیال نہیں کرتے تو ہم اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ہے گیدرنگ ہوتی ہے، اور ہمارے یہ کانسیپٹ یہ ہے کہ اس میں 70% اے سمپٹومیٹک کرونا وائرس کے پیشنٹ ہوتے ہیں، ان میں کوئی علامات نہیں ہوتی، نہ کھانسی ہے، نہ زکام ہے، نہ پیٹ خراب ہے، نہ گلا خراب ہے، لیکن کرونا پازیٹیو ہو سکتے ہیں، کیریئر ہو سکتے ہیں۔ اب جیسے جانور ہے نا، تو بچے اس کو لے کے پھرتے ہیں، اس پہ ہاتھ بھی پھیرتے ہیں اس کے ساتھ، اس طرح بھی ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے؟ بالکل ٹرانسمٹ ہوتا ہے اگر آپ نے جانور کو سپرے وغیرہ نہیں کیا ہے۔ آج کل ہماری مویشی منڈی جتنی بھی ہیں وہاں پر وہ ایس او پیز کا خیال کرتے ہیں، باقاعدہ سپرے کیا جاتا ہے۔ کانگو وائرس بھی ہے، وہ بھی پھیلنے کا خطرہ ہے، تو اس لیے وہاں سے جب بھی لیں منڈی سے لیں، اسے سپرے کروا کے آئیں، اور گھر میں بھی احتیاط رکھیں، بچوں کو گلوز وغیرہ دیں، ویسے اسے اس طرح ہاتھ نہ پھیریں اس پہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ایک منتھ تک لوگ اپنے فریزر میں گوشت کو محفوظ کر لیتے ہیں نا، تو اس کے حوالے سے کیونکہ ہمارا جو علاقہ ہے یہاں پہ بس جیسے ہی عید قربان ہوگی نا اس کے بعد ایک مہینے تک کہیں بھی گوشت اویلیبل نہیں ہوگا، تو اس کے حوالے سے اگر آپ کچھ اس میں غذائیت رہتی ہے کہ نہیں رہتی ہے؟ مطلب نہیں، میرے خیال میں تو ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں ایک اپنا فروزن کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، باہر کے ملکوں میں آپ کو فروزن ویجیٹیبل، فروزن میٹس ملتی ہیں، وہ سائنسی طریقے کے ساتھ فریز کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ڈی فریزر میں رکھ کے فریز کرتے ہیں تو اس میں اتنی غذائیت نہیں ہوتی، اور باقی مولانا صاحب اس پہ روشنی ڈالیں گے پھر مذہبی حوالے سے میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے یہ مہینہ رکھ کے کھانا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ چونکہ آپ کو تھوڑی جلدی بھی ہے، مگر یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے تھوڑا سا فائدہ لے لیں، یہ ہمارے ناظرین کو چلتے چلتے ساتھ ساتھ یہ ذرا کرونا کے حوالے سے احتیاطی تدابیر بھی بتا دیں۔ کرونا میں یہ ہے کہ آپ ایس او پیز کا خیال رکھیں، سوشل گیدرنگ میں زیادہ نہ جائیں، کم سے کم 4 یا 6 میٹر کا فاصلہ رکھیں، ماسک اور سینیٹائزر کا استعمال کریں، بہت ضروری ہے۔
ڈاکٹر صاحب آپ اپنے کلینک میں کس طرح سے احتیاط کرتے ہیں؟ آپ مطلب پرون ہیں بالکل، آپ ان کی ملاقات ہوتی ہے مریضوں سے، تو کس طرح سے اللہ پاک نے ہم سب کو الحمدللہ اپنی امان میں رکھا ہوا ہے، تو یہ ایک ایسی مطلب یہ ہے کہ کس طرح سے آپ یہی آپ نے گلوز پہنے ہوئے ہیں، تو یہ وجہ ہے یا کچھ اور بھی ساتھ اس کے علاوہ آپ کرتے ہیں؟ اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں ماسک پہن کے، ماسک میرے لیے مسٹ ہے کیونکہ میں اور پیشنٹ سے فاصلہ رکھتا ہوں. ہاں اگر کسی پیشنٹ کو میں نے ایگزامینیشن کرنا ہو تو میرے لیے شیلڈ ہے، میں شیلڈ پہن کے کرتا ہوں. اس کا وائرس جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ڈراپلیٹ انفیکشن ہے اور یہ 6 میٹر 4 میٹر 10 میٹر تک اس کا وہ ٹریول کرتا ہے. تو آپ کو فاصلہ رکھنا چاہیے، سوشل ڈسٹینس رکھنا چاہیے، تو تبھی بچت ہے. باقی اللہ تعالیٰ ہمیں. ڈاکٹر صاحب یہ سہیل وڑائی صاحب جو ہے تو بڑے مشہور و معروف اینکر ہیں جیو کے، تو وہ انہوں نے اپنے ایک کالم لکھا ہے، انہوں نے بتایا، کہتے ہیں کہ میں نے جتنی احتیاط کی ہے کسی نے بھی نہیں کی ہے نا، میں نے اپنے آپ کو کل بند کیا ہوا تھا، اس کے باوجود گھر بیٹھے ہوئے کہتے ہیں مجھے ہو گیا. تو یہ کیا ہوا میں بھی اڑ کے آ کے لگ جاتا ہے کچھ؟ دیکھیے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بریتھ کر رہا ہے تو 4 میٹر تک جا سکتی ہے. کسی نے کف کی ہے تو 6 میٹر تک، اگر کسی نے سنیز کیا ہے، چھینک ماری ہے، تو وہ اور اس سے زیادہ دور تک جا سکتا ہے. یہ ہوا میں 2 گھنٹے تک معلق رہتا ہے. تو وڑائے صاحب کو یہ پتا کہ اس کا کوئی سرونٹ آیا ہوگا یا بریتھ تو کر رہے ہیں، ہم سانس تو سارے لے رہے ہیں، تو اگر ان کے ہمسائے بھی کہیں سے کوئی کسی نے چھینک مار دی، کھانسی کر دی یا گیا ہے، تو 4 میٹر کے فاصلے پہ اگر وہ تھے تو انہوں نے وہ انہیل کر لیا، تو انہوں نے ہی واز کاٹ بائی وائرس. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جو ہے تو ایک تو مطلب سنت ابراہیمی ہے، اس کو تو الحمدللہ ہم نے کرنا ہے. وہ اللہ کی مہربانی سے سب مسلمانوں میں ایک جذبہ ہوتا ہے، اگر یہ نہ کریں تو اللہ کی طرف سے گناہ گار ہیں، اگر وہ کریں تو پھر خدا نہ خواستہ بیماری بھی لگ سکتی ہے. اس میں یہ ہے کہ جب قصاب آتا ہے تو وہ بھی مختلف لوگ ہوتے ہیں، پتہ نہیں اس نے جو ہے تو صفائی کی ہے نہیں کی ہے، اس کا کیا کریں ہم؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ اسے ماسک دیں، اچھا ہینڈ اس کے سینیٹائز کرائیں، آپ خود اس سے ڈسٹینس رکھیں، فاصلے پہ بیٹھیں، یہ احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتے ہیں. اچھا کیونکہ ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے نا قربانی کو چھیلنا اور ساری وہ چیزیں نا. بالکل ماسک دیں اسے، اور 2 گھنٹے تک اگر آپ نے اسے ورک آؤٹ لینا ہے تو آپ دور ہو کے بیٹھیں، 4-6 میٹر کے فاصلے پہ بیٹھیں، ماسک اور سینیٹائزر ضرور استعمال کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور آپ کہیں گے کہ ایک سوالات کی بچھاڑ کر دی ہے. ایک یہ ہوتا ہے ہمارے جتنے بھی ناظرین سن رہے ہیں اور جتنی بھی یہ خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں، سب سے پہلے ایک تو وہ یہ کلیجی ہے، اس میں بہت بلڈ ہوتا ہے نا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہوتے ہیں پائے ہوتے ہیں، یہ لوگ ادھر ہمارے گلبہار میں ایسے ہے کہ وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ نالی کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، صفائی کر رہے ہیں، اور یہ فوری طور پہ لوگ قربانی کے فوراً بعد وہ پائے صفا کرنے کے لیے اور کھانے کے لیے اس کے لوٹتے ہیں. تو اس کے لیے حوالے سے آپ کیا میسج دیں گے لوگ؟ دیکھیے میرا تو یہ ہے کہ پائے وغیرہ تو آج کل ویسے بھی گرمی اور زیادہ نہیں کھانے چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں ہائی کولیسٹرول ہوتا ہے پائے، تو جو پیشنٹ ہائپر ٹینسیو ہیں، جنہیں بلڈ پریشر وغیرہ یا جن کا کولیسٹرول لیول زیادہ ہے، انہیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے. ذائقے کے لیے چکھ لیں لیکن زیادہ پیٹ بھر کے نہ کھائیں. یا صاحب آپ پائے بہت زیادہ کھاتے ہیں، آپ کا یہ تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو بتا دیا ہے. اب میں احتیاط کروں. اور آپ نے کوئی کویشچن پوچھنا ہے آخری کے؟ نہیں بس جو میں نے پوچھنا تھا وہ آپ نے پوچھ لیا. ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ کا بڑا ٹائم بڑا قیمتی ہے جی. ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، وی آر ویری مچ ہائیلی اوبلائزڈ، آپ کا بہت بڑی مہربانی. آپ کو جی ڈاکٹر لیاقت علی صاحب نے جو ہے تو مفید مشورے دیے ہیں کہ کس طرح سے عید قربان پہ گوشت کھانا ہے. اور میں ڈاکٹر صاحب کو کہوں گا کہ آخری میسیج ایک اور ضرور دیں تاکہ ہمارے لیے تبرک ہو جائے تھوڑا. آخری یہ ہے کہ اپنا بھی خیال کریں اور دوسروں کا بھی خیال کریں، اور آپ نہ فہمی کی وجہ سے یا نہ سمجھتے ہوئے یا جان بوجھتے ہوئے نہ اپنے آپ کو موت کے گڑھے میں دھکیلیں، نہ اپنے کسی عزیز مہربان کو اپنی احتیاطی تدابیر استعمال نہ کرنے کی وجہ سے، ماسک نہ لگانے کی وجہ سے، ہینڈ سینیٹائزر نہ کرنے کی وجہ سے آپ اپنے کسی رشتہ دار کو بھی موت کے گڑھے میں دھکا نہ دیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اللہ آپ کو خوش رکھے. ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جی، سبلائم بیٹی کے ساتھ آپ رہے جی. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ملتے ہیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.